बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल पढ़ना है, ईद स्पेशल नावल। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो क्विकली चलते हैं, जिन लोगों ने ईद मुझे विश की है। वानिया खान खैर मुबारक। शाहजेब फरीद आपको भी, अच्छा आपने मेरे ईद मुबारक का खैर मुबारक कहा है। आयशा तबस्सुम खैर मुबारक फ्रॉम बांग्लादेश। वाओ, बांग्लादेश में भी मैं पढ़ी जाती हूँ। सबा मलिक खैर मुबारक। अदीम खान खैर मुबारक। रमज़ान अब्बासी खैर मुबारक। उसके बाद उसामा मुबशिर खैर मुबारक। आपको भी सबको ईद मुबारक। फ़िज़ा इस्लाम खैर मुबारक। यार वैसे ये भी मेरी रेगुलर लिसनर थी, अब पता नहीं कहाँ होती है फ़िज़ा इस्लाम, किधर गायब हैं आप? फारिया शेख खैर मुबारक। आप भी मेरी रेगुलर लिसनर थी, अब आपके कमेंट्स ही नज़र नहीं आते। और BM कुरैशी भी ईद मुबारक पे उन्होंने खैर मुबारक बोला है। तो ये भी आती थी पहले लॉन्ग नावल पे, लेकिन पिछले लॉन्ग नावल पे ये भी नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम आसपा दिल खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। फ़रीद आसिफ, अच्छा मनाहिल फ़रीद आपका नेम है, और फ़रीद आसिफ और शाह से फ़रीद दोनों आपकी आईडीज़ हैं। ठीक है जी, कोई नहीं, आप कमेंट्स करती रहा करें। और यार जन्नत के पत्ते ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, मैंने आपको प्लेलिस्ट का उसका लिंक भी शेयर किया था। देन फिर इन्हीं का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम खैर मुबारक। तो आई एम रियली वेरी ग्लैड कि आपको ये पसंद आया, और आमीन, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। BM कुरैशी खैर मुबारक। सहर इकबाल खैर मुबारक। आज मैं कमेंट ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आज मैं बहुत मुश्किल से आज आई हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हसन साजिद, अगर आपका नावल ना सुन लो तो दिन मुकम्मल नहीं होता। थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लगा आपसे दोस्ती हो गई। अच्छा जी, हाँ मेरे सब लिसनर्स मेरे दोस्त हैं। दैन मलिक सबा का लॉन्ग सा कमेंट है, लास्ट एपिसोड बहुत मज़े की थी, मज़ा आया आपको सुन के, बहुत खुशी हुई सुन के। हाँ, मीर सजावल और उसके सारे पार्ट्स बहुत अच्छे थे, सीन्स बहुत अच्छे थे। नगीन समीना बेगम की नहीं, सुंदस की बेटी थी। समीना की तो अरूश भी बेटी नहीं है, अरूश भी और नगीन दोनों सुंदस की बेटियाँ थी, मीर सजावल की कज़न्स। हाँ, फ़ायदा बेगम अपने इंजाम को पहुँची, जो जैसा होता है किसी दूसरे के लिए बुरा सोचता है, उसके साथ खुद भी तो वैसा ही होता है ना। मखतूम दा एक्सरे मशीन ख़राब हो गई सी, इस बार तो उन्होंने कुड़ी दे बजाय मुंडा, सॉरी अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब हो गई सी, इसलिए उन्होंने कुड़ी दी मुंडे की बजाय कुड़ी लगती सी। मीर सजावल साहब तो भाई आशिक थे, और आशिक में फिर उन्होंने आशिकी तो अपनी सारी दिखानी थी ना। और अच्छा सही सही आप ही थी, मुझे लगा था कि आप वही हैं। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। और कोई नहीं, उसके बाद तैयबा तैयबा का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। हाँ जी, राइटर ने वाकई बहुत अच्छा नावल लिखा है। राइटर ने हर किरदार के साथ वो किया है, इंसाफ किया है। और माय प्लेयर कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल पसंद आते हैं, बस ये मेरी जो वो है चॉइस है, मुझे ये सारे नावल बहुत पसंद हैं। आमीन, ऐसे दुआओं में याद रखती रहा करें। हुदा शफीक खैर मुबारक। तो आए चलते हैं, आप सबको भी एक दफ़ा मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। तो इस आए हम चलते हैं अपने ईद स्पेशल नावल की तरफ, जो कि आज छोटा होगा क्योंकि मेरे अभी मैं फ्री हुई हूँ। नावल नेम एंड पर रिवील करूँगी, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी रो धो कर गुजारने पर यकीन नहीं रखती। तुम क्यों चाहती हो कि मैं पूरी उम्र आंसू बहाते हुए गुजार दूँ? अबीहा फरजाद, वो लड़की जो हर छोटी से छोटी बात पर रोती रही थी, आज पत्थर की बनी फरीहा जावेद के सामने खड़ी थी। क्या किसी का अमल तुम्हारी ज़िंदगी पर इस तौर हावी हो सकता है कि तुम अपनी ज़िंदगी गुजारने के रंग ढंग ही बदल दो? फरीहा शायद इसे जमूदे मसलसल से निकालना चाहती थी, तभी सवालिया अंदाज में पूछा। अबीहा फरजाद ने इसे देखा और फिर धीरे से हंस दी। बच्ची लगती हूँ, इसकी बात पर फरीहा जावेद ने सर इनकार में हिलाया। तो फिर तुम इतनी मुसर क्यों हो रही हो? वो सराबा सवाल बनी इसकी जानिब मुड़ी तो तेज़ हवा ने टेरेस पर खड़ी अबीहा फरजाद के बाल एकदम बखेर दिए, और वो बालक को कान के पीछे अड़सती हुई बोली, अभी मम्मा चाहती है कि तुम फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। समाम के लिए यूँ बेवकूफ़ियों करती तुम इन्हें परेशान कर रही हो। इन्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि कोई अबीहा नामी लड़की इनके लिए ज़िंदगी को रोक लगा बैठी है। तुम समझती क्यों नहीं हो कि एक तरफा मोहब्बत का कोई मुस्तकबिल नहीं होता? वे जानती थी कि समाम के दिल में क्या, लेकिन बात पहले अबीहा से बुलवाना मकसूद थी। सुनो फरिया, समाम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और ना जाने क्यों तुम इन्हें मुझसे जोड़ रही हो। मोहब्बत का रोग भला मुझे क्यों लगेगा, और जब कोई रोग है ही नहीं तो मूव ऑन कैसा? और मैंने ऐसा कोई हरकत नहीं की जिससे किसी को तकलीफ़ हो। अबीहा के माथे पर आई शिकनों का बगौर देखते
ہوئے ابھی تک حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مطلب کہ تمہیں سمام سے محبت نہیں؟ فریحہ کی حیرت دو چند ہوئی اور لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، محبت نہیں تو پچھلے 3 روز سے کون سا سوگ منا رہی ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اور جاؤ جا کر یہ بات سب کو سے کہہ دو کہ مجھے کوئی غم نہیں۔ آخر میں ابیحہ نے اسے شکوک کو مکمل طور پر رفع کرتے ہوئے کہا تو وہ ساری کہانی سمجھ کر ہنس دی۔ مطلب یہ سب میری اپنی اخذ کردہ کہانی تھی؟ وہ اپنی بات سے ہنس اٹھاتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، وہ اس کی نقل اتار کر بولی تو فریحہ ہنس دی۔ اچھا یہ والا جو ناول ہے نا میرے لیے بھی بالکل نیو ہے، تو میں نا آپ کو نا آپ کے ساتھ ہی میں بھی ریڈ کرنے لگی، میں نے نہیں ریڈ کیا۔ ابیحہ کے والدین اس کی خواہش پر گرمیوں کی چھٹیاں لندن گزارنے اور وہیں اپنی شادی کی 22ویں سالگرہ بھی منانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن روانگی سے چند روز پہلے اس نے فیصلہ بدل کر گھر میں رہنے کو ترجیح دی، کیونکہ کچھ دن بعد اس کی قریبی دوست کی شادی ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے والدین اسے تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اگر لندن کے ٹرپ پر جا رہے تھے تو صرف ابیحہ کی خواہش پر۔ وہ جانتی تھی کہ اس پر ماما لندن جانا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں ماموں سے بھی ملنے کی خواہش تھی۔ تو سارے حالات کا جائزہ لے کر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ ماما پاپا کو لندن جانے دیا جائے اور وہ خود چاچو کے گھر رک جائے۔ ایک ہی گھر کے 2 پورشن کر کے دونوں گھرانوں کو علیحدہ کیا گیا تھا، لیکن دل ایک ہی تھے، اور جہاں اب تک اس کے دل رات گزارتے آئے تھے۔ ابیحہ نے یقین دلایا کہ وہ بالکل ٹھیک رہے گی، وہ لوگ اپنا ٹرپ انجوائے کریں۔ تبھی فجاد، یعقوب اور ان کی بیگم لندن کے سفر پر روانہ ہو گئے، اور پیچھے ابیحہ فریحہ کے ساتھ رہنے اس کے گھر آ گئی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ راحیلہ چچی کے بھائی کے بچے سمام، بقا اور نیاب بھی چند دن گزارنے کی غرض سے آ گئے۔ گھر میں ایک دم رونق پڑ گئی تھی۔ ابیحہ اور فریحہ کی شرارتوں میں وہ سب بھی مل کر حصہ لیتے تھے، جس پر راحیلہ چچی پہلے تو دل ملائی، بعد میں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن جب سبھی سیویوں پر تفریح کے لیے نکلے تو سمام مختلف قسم کی سپیاں جمع کرتا بہت دور نکل گیا۔ وہ بیچ پر بیٹھی ہوئی بے ارادہ سے دودھ چاہتے ہوئے دیکھتی رہی، اور بقا کی نظریں ابیحہ کے چہرے اور اس کے اٹھتے ہوئے بالوں کا طواف کرتی۔ نیاب اور حمزہ ان کی سواری کرنے ایک طرف نکل گئے تھے۔ فریحہ جو خود بھی سمام پر نظر جمائے بیٹھی تھی، اس نے بقا کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، سمام کی بیوی کی زندگی بڑی سلگتی ہوئی گزرے گی۔ فریحہ کے افسوس کے ساتھ کی گئی بات نے بقا کی ساری توجہ فریحہ کی جانب مبذول کروائی۔ وہ کیوں؟ بقا کے پوچھنے پر فریحہ نے ایک نظر بقا کو دیکھا اور پھر سمام کو دیکھنے لگی، کیونکہ ان کی ساری توجہ کا مرکز ہمیشہ انہی کے فضول سے شوق رہیں گے۔ ان کے آس پاس کون رہتا ہے انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ بقا کا فلک شگاف کہہ کر بلند ہوا۔ ابیحہ نے بھی چونک کر بقا کو دیکھا، جو سمام کی جانب دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ کچھ دور کھڑے سمام نے بقا کا کہکہ سنا تو چونک کر سیدھا ہوا اور ان کی جانب بڑھ آیا۔ کیا بات ہے، کیوں کہکے لگا رہے ہو؟ سمام کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ فریحہ کہہ رہی تھی کہ سمام کی بیوی انتہائی جلتی کرتی سلگتی ہوئی زندگی گزارے گی۔ ابیحہ نے کہا تو سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کیوں؟ جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو ابیحہ بولی، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو توجہ آپ کی بیوی کو حاصل ہونی چاہیے وہ آپ کے فضول قسم کے مشاغل کی نظر ہو جائے گی۔ فریحہ ایک دم گڑبڑائی۔ کیوں بھی فاری، آپ ایسا سوچتی ہیں؟ سمام نے فریحہ کی پونی کھینچتے ہوئے پوچھا تو فریحہ اپنی پونی پر ہاتھ رکھتی ہوئی چیخی، ہائے اللہ میرے بال تو چھوڑے! وہ مبہم سے مسکراتی ہوئی انگلیوں سے زمین کو کریدتی رہی، تبھی سمام نے اس پر چوٹ کی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابیحہ فجاد جس جاں فشانی سے محنت کرنے میں مگن ہے، آج اس ریت پر تاج محل کھڑا کر کے دم لیں گی۔ سمام نے شوشہ چھوڑا تو سب کے کہکے ایک ساتھ برآمد ہوئے۔ وہ خجل سی ہو کر ہاتھ جھاڑتی ہوئی ان سے پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، اور مسکراہٹ روکتی سمندر پر پڑتی سورج کی روشنی سے پھوٹنے والی شعاعوں کے باعث مختلف رنگ بکھیرتی لہروں کو دیکھنے لگی۔ محترمہ آپ چلیں گی یا آپ کا گھر یہیں بھجوا دیا جائے؟ وہ اس کی شرارت سمجھ کر ذرا سا مسکرائی اور اس سے پہلے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اس قدر تھک گئی تھی کہ اس کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا، لیکن فریحہ کے ساتھ اس کے کزنز سمام، بقا اور نیاب کی خواہش تھی کہ وہ ان کے ساتھ رات کے اس پہر ساحل سمندر پر چلے، جبکہ وہ کسی صورت تیار نہیں تھی، اور اس کی اس حرکت نے سب کا موڈ خراب کر دیا۔ دیکھو ابیحہ، سب کہہ رہے ہیں تو چلتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ فریحہ نے ایک طرح سے خوش آمد کی اور اس کا ساتھ نیاب نے بھی دیا۔ ابیحہ مزہ آئے گا رات کے اس پہر، جب تقریباً خاموشی ہوگی اور سمندر کی لہریں پوری اسرار سے لگتی ہیں۔ چلو نا، میرا بالکل موڈ نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو سر درد کی دوا لے لو، حمزہ نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر آئی۔ ٹھیک ہے پھر گھر چلتے ہیں، سمام نے سنجیدگی سے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ اسے حقیقتاً ابیحہ کا رویہ مناسب نہیں لگا، اور یہ بات فریحہ محسوس کرتی تھی، لیکن اس وقت خاموش رہی۔ ان کی دورہ پہ آئی ہوں۔ دوسرے دن فریحہ نے اس حوالے سے بات کی تو وہ ماما پاپا کی یاد آنے کا کہہ کر افسردہ ہو گئی، جس پر فریحہ نے انہیں کال کرنے کی تجویز دی۔ بات تو ہوئی ہے میری ان سے، وہ لوگ ماموں کے گھر میں ہیں۔ ماما بھی اداس سے کہہ رہی تھی کہ جلدی آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اب نہیں ہوں پریشان، البتہ اب رات والے رویے پر پچھتاوا ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ ایک دم ہی اداس ہوئی تو فریحہ نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولی، تم پریشان مت ہو، کوئی کچھ نہیں سوچتا۔ فریحہ کی بات پر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ماں باپ سے دوری سے اداس کر گئی تھی، وہ پہلے کبھی اتنا عرصہ ان کے بغیر نہیں رہی تھی۔ یہاں سب اپنے تھے، لیکن والدین کا
کوئی نعم البدل نہیں. ان کی کمی، محبت کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، نو ڈاؤٹ. اور یہ بات اب ابیہ کو سمجھ آ رہی تھی، اس لیے وہ انہیں شدت سے یاد کر رہی تھی. رات کا دوسرا پہر تھا اور نیند ابیہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. بے چینی حد سے سوا اور دل کی حالت عجیب تھی. سمام کتاب پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ وقت کا اندازہ نہیں ہوا. کتاب ختم ہوئی تو پانی پینے کی غرض سے باہر آیا اور میرا پرا لگ گیا کہ جدوں کتاب تو نہیں، خیر ناول کہہ سکتے ہیں کہ میں ناول میں اس حد تک ہو جاتی ہوں کہ ناول پڑھنے تو بعد ہوش آتا ہے کہ کتنے ہیں. چھت پر کسی ہیبلے کو رات کے اس پہر دیکھ کر چونک کر دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ آئے. تم سوئی نہیں ابھی تک؟ سمام کی آنکھوں میں حیرانی تھی. وہ اتنی رات تک کیوں کر جاگ رہی تھی؟ سمام از حد حیران ہوا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. لب دانتوں سے کاٹتے ہوئے کسی خوفزدہ بچے کی مانند بولی. اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے. وہ چونکا. ڈر کیسا؟ سمام نے آس پاس دیکھا. مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی ہے. بابا سے فون پر بات کرنا چاہتی ہوں. ابیہ کی آنکھوں میں پل بھر میں آنسو مڑ آئے. پریشان مت ہو، ابھی دن ہوگا، وہاں فون کر کے بات کر لو. سمام نے اسے تسلی دی اور پھر اسے اپنے ساتھ لے نیچے آ گیا. اس نے اپنے موبائل سے ماں بابا کو کال ملائی لیکن دوسری طرف مسلسل بیل ہونے کے باوجود کال ریسیو نہیں ہوئی اور یہ بات ابیہ کو مزید پریشان کرتی تھی. ہائے ہائے، کچھ ہونے نہیں لگا؟ اور پھر وہی ہوا جس کا خدشے سے پچھلے کئی روز سے ستا رہا تھا. لندن سے پاکستان آنے والی پرواز فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہو گئی تھی. اور دیکھیا میں کیا سینا. اور تمام سوار تارے فانی سے کوچ کر کے. ابیہ تو یہ سن کر ہی ہوش کھو بیٹھی تھی. کیسے ایک ہی پل میں اس نازک سی لڑکی کی دنیا ویران ہو گئی تھی. آگے سوچنے کے لیے بچا ہی کچھ نہ تھا. وہ سب ابیہ کی حالت دیکھ اسے سنبھالنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. فریہ کی حالت خود بھی مختلف نہیں تھی. اس کی تائی سے اپنی ماما کے جیسی عزیز تھی. جاوید بھائی اور بھابھی کے غم میں نڈھال تھے لیکن انہیں ہمت کرنی تھی. سمام، بقا اور حمزہ کی بھی آنکھیں جل تھل تھیں. راحیلہ ابیہ کو باہوں میں بھرے بیٹھی تھی. ان کی نازک سی آبی کی زندگی ہی تمام ہو گئی تھی. جب سمام نے بتایا کہ وہ رات کو بہت خوفزدہ تھی، وہ اس بات کو سرسری سے لے رہا تھا لیکن ابھی نے اس کا پہلے سے خوفزدہ ہونا ہی رلا رہا تھا. میت گھر آئی تو ابیہ جو کچھ پل قبل سنبھلی تھی پھر گش کھا کر گر پڑی. اس کی حالت اب تک سنبھل نہیں پا رہی تھی. سمام کا دل ابیہ کی حالت دیکھ کر بے قابو ہو رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسی پل نازک سی لڑکی کے سارے غم مٹا دے. محبت جو نہ جانے کب سے چھپی بیٹھی تھی یکایک سمام پر آشکار ہوگی. لیکن یہ پل حیران ہونے کے لیے نہیں تھے. ابیہ کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا. کفن دفن کے وقت بھی وہ ہوش میں نہیں آئی تو اسے اسپتال میں داخل کروانا پڑا. کئی دن بعد اسے ہوش آیا تو وہ راحیلہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اس سارے عرصے میں سمام کے والدین بھی کراچی آ گئے تھے. صدمہ بہت بڑا تھا اور ابیہ کے لیے تو شاید قیامت کا سا سما تھا. ہوش میں آنے کے بعد ابیہ کا سارا وقت گمسم گزرنے لگا. سبھی اس کی توجہ مختلف جانب دلوانے کی کوشش کرتے لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. وقت سر کا سمام اور اس کی فیملی واپس لوٹ گئے. جانے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ اب فریہ ہمہ وقت ابیہ کے سر پر منڈلاتی رہتی. حمزہ نے بھی ابیہ کے دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. ان دونوں کی کوششوں اور راحیلہ اور جاوید صاحب کی محبتوں کی بدولت وہ روزمرہ کی روٹین کی طرف آنا شروع ہو گئی. یونیورسٹی میں جانا شروع کر دیا مگر واضح تبدیلی اس کے مشاغل میں آ گئی تھی. شوخ و چنچل سی لڑکی اب اکثر اداس رہنے لگی تھی. کچھ چڑچڑی سی بھی ہو گئی تھی. اتنا بڑا تو مس ہیپ ہوا اس کی زندگی میں تو ابھی اس کی یہ چینجنگز تو آنی تو بنتی ہے نا. ظاہر سی بات ہے والدین کے چلے جانے کا غم اتنا بڑا ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا. لیکن سب کی کوششوں نے ابیہ کے رویے میں تبدیلی لانا شروع کر دی تھی. وہ اس تلخ حقیقت کو قبول کر چکی تھی لیکن اس سب کے باوجود اس کی خاموشی کو کوئی نہیں توڑ پایا تھا. نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، غالباً سال یا پھر 2 سال. راحیلہ اور جاوید صاحب نے اسے کسی شے کی کمی نہیں ہونے دی. ایسے میں جب دونوں کا گریجویشن مکمل ہوا تو سب کے ساتھ لاہور کی سیر کو نکل پڑی. سب نے اس کے موڈ کے پیش نظر یہ سفر اختیار کیا تھا لیکن کچھ سمام کی خواہش بھی تھی کہ اس بار سب لاہور آئیں. ہر بار وہی لوگ کراچی آیا کرتے ہیں. یوں سب نے ارادہ باندھ لیا. فریہ حمزہ تو خوش تھے ہی لیکن ابیہ کا چہرہ بھی کچھ کھلا کھلا سا تھا. سب کے لیے یہ بات کافی خاصی خوش آئند بھی تھی کہ وہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی. ان کے مطابق لاہور کا یہ سفر ابیہ کے ذہن پر خوشگوار تاثرات چھوڑنے میں کامیاب ہونے والا تھا اور ایسا ہوا بھی. بقا نے خاص اسے آنے کی دعوت دی تھی. وہ بہت خوش تھی. لاہور اسٹیشن پر انہیں بقا لینے پہنچا جو بے حد خوش نظر آیا تھا. کیا بات ہے بقا، سب خیر تو ہے نا؟ فریہ نے بقا کو چھیڑنے کی غرض سے کہا تو وہ ہنس دیا. خیر ہی تو نہیں ہے، وہ بھی دو بدو جواب دیتا. فریہ کو حیران چھوڑ کر آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا. سمام کے بابا احتشام ہاشم اور والدہ منزہ ہاشم نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا. دونوں کی نرم مزاجی ذرا سی دیر میں کھل کر سامنے آ گئی. نایاب بالکل ان کا پرتو تو تھی. ابھی ہم مسکرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن مسکراہٹ کچھ ہی دیر بعد فکر میں تبدیل ہوگی جب مطلوبہ شخص یہ نظر نہیں آیا. سبھی وہاں موجود تھے مگر سمام کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. فریہ نے بھی شاید اس کی کمی محسوس کی تھی تبھی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے فوراً پوچھ لیا، ہمارے ہیرو سمام صاحب کدھر ہیں؟ آپ کے ہیرو کام کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہیں، 1-2 دن تک آ جائیں گے، تب تک بقا بھائی ہیں نا؟ نایاب فوراً شوق ہوئی. بقا نے اس کے ساتھ ایک نظر ابیہ کو دیکھا جو زیر لب مسکرا رہی تھی. آخر دونوں پرامادی کو کڑی تو نہیں پسند آ گئی؟ ہاں منتظر تو تھی لیکن فریہ زیادہ تھی. اگلے ہی دن سمام واپس آئے تو ابیہ کو لے کر لان میں آ گیا. اچھا مجھے تو لگا تم نے مجھے زیادہ یاد کیا ہوگا. سفید لباس میں وہ سمام کی دلچسپی کا مرکز تھی.
تم اتنی گلابی کیوں ہو رہی ہو؟ سمام اب بغور اسے دیکھ رہا تھا، وہ خجل سی ہو کر سر جھکا گئی۔ کتنے خواب ابیہ کی آنکھوں کی زبانی سمام پڑھ رہا تھا، وہ جان گیا تھا کہ اس کی محبت ایک طرفہ نہیں، ابیہ بھی اس سے پیار کرتی ہے اور یہی بات اسے سرشار کر گئی۔ ہمارا گھر کیسا لگا؟ رات کے پہر نوجوان پارٹی لوڈو کھیل کر فارغ ہوئی تو چہل قدمی کی گھر سے باہر نکلی۔ فریحہ، حمزہ، نایاب اور سمام ایک ساتھ چل رہے تھے، لیکن جبکہ پیچھے رہ جانے والی ابیہ کے لیے بقا وہیں رک گیا۔ رکنا تو سمام بھی چاہتا تھا، لیکن فریحہ اسے کھینچ کر لے گئی تھی۔ وہ بقا تک پہنچی تو اس نے بات شروع کی۔ ہاں، بہت اچھا، ڈیکوریشن سے لے کر ہر چیز بہت عمدہ۔ پیچھے رہ جانے والے ہاشم پیلس پر ابیہ نے ایک بار پھر نگاہ ڈال کر کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کچھ اور کہتا وہ تیزی کے ساتھ چلتی باقی لوگوں تک پہنچ گئی، جہاں سب آئس کریم کھانے میں مصروف تھے۔ ہائے، آئس کریم سے یاد ہے، میں بھی ابھی آئس کریم کھا کے آئی ہوں۔ ابیہ منہ بنا کر کھڑی ہوئی تو سمام نے بغور دیکھتے ہوئے اس کے لیے بھی آئس کریم لی۔ بقا بھی اپنے حصے کی آئس کریم لے سب کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ابیہ سب سے بے نیاز بنی۔ تبھی حمزہ نے شوشہ چھوڑا۔ یار، سوچ رہا ہوں شادی کر لوں۔ حمزہ کا کہنا ہی تھا کہ سب اس کے پیچھے پڑ گئے۔ بھائی، مذاق کرنے کا وقت نہیں، دیکھو سب آئس کریم کھا رہے، تم بھی کھاؤ۔ بقا نے مزید اسے جلایا۔ وہ منہ بنا کر سب کو دیکھنے لگا۔ ابیہ کو اس کی طرفداری کرنا ضروری لگا، تبھی بولی، ہاں بالکل بھائی، ہمارے شہزادے کو اب شادی کر لینی چاہیے۔ حمزہ کا بازو تھامے وہ حمزہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ نایاب نگاہیں پھیرتے ہوئے مسکرائی تو باقی سب بھی اسے حمزہ کی طرفداری کرتے دیکھ کر مسکرا دیے۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے، سمام نے بے نیازی سے کہتے ہوئے ابیہ کو بغور دیکھا۔ ابیہ ایک دم سے نظریں چرا گئی۔ میرا بھی ایسا ہی ارادہ ہے، بقا کا پیچھے رہنے والا تھا فریحہ کی طرف آنکھ دباتے ہوئے کہہ کر ہنسا تو پھر سب اسے چھیڑنے لگے۔ اور کی چکر چل رہا، کدی فریحہ نو کھما رہا تو کدی ابیہ نو کمپنی دے رہا۔ وہ وہاں جتنے بھی دن رہے، ہر دن یاد کر رہا۔ ابیہ اور فریحہ وہاں آ کر بے تحاشا خوش تھے تو حمزہ نے نایاب کے لیے راحیلہ بیگم کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ اس کی خواہش سن کر ہنس دی۔ پہلے پڑھ لو پھر شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ امی، مجھے کچھ نہیں پتا، ایٹ لیسٹ آپ بات تو کر سکتی ہیں نا، وہ مزید ہوا۔ ایسے نہیں کہتے، راحیلہ بیگم نے گھورا۔ امی، حمزہ منمنایا۔ تم کتنے بدتمیز ہو گئے ہو حمزہ، راحیلہ بیگم نے اسے ڈپٹا، مگر وہ بھلا کب ماننے والا تھا۔ آخری بار مان لے پلیز، وہ منت پر اتر آیا تھا۔ راحیلہ بیگم کو ہنسی آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب فریحہ کی بات کروں گی تو تمہاری بھی کر لوں گی، راحیلہ بیگم نے کہا۔ ہیں، فریحہ کی کس کے ساتھ؟ حمزہ فوراً چونکا تھا۔ بظاہر بے خبر بنی ابیہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے سمام کے ساتھ بچپن کی بات طے ہے دونوں کی، لیکن بے خبر ہے دونوں ہی۔ خیر، ابھی تم بھی نہ بات کرنا ایسی ویسی کوئی، راحیلہ بیگم نے اطلاع کیا دی۔ ابیہ کے اندر پنپنے والی خاموش محبت اپنی موت آپ مر گئی۔ اگر مری نہیں بھی تھی تو خاموش ضرور ہوگی۔ تو ایسا بھی بھلا کبھی ہوا ہے کہ محبت خاموش ہو جائے تو بھی انسان بولتا رہے؟ محبت خاموش ہو جائے تو اندر اس کی سسکیاں گونجنے لگتی ہیں جو بولنے کا موقع فراہم نہیں کرتی، بس خاموش رہ کر سب سننے پر مجبور کر دیا کرتی ہیں۔ کیا واقعی میں محبت تھی؟ ابیہ نے خود سے سوال کیا اور نگاہیں چرا لی۔ وہ تنہا اس راہ کی مسافر کیسے بن سکتی تھی جس کا سفر ہی فریحہ کی خوشیوں کی طرف جاتا تھا؟ بہتری اسی میں تھی کہ خاموشی سے راہ محبت سے قدم واپسی کے لیے بڑھا لیے جائے۔ ہر شے اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی۔ وہ لوگ کراچی لوٹ آئے تھے۔ سمام کے بارے میں گھر میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بقا کے اکثر میسیجز آتے رہتے، مگر کبھی وہ نظر انداز کر دیتی تو کبھی جواب دے دیتی۔ فریحہ اپنی دنیا میں مگن تھی، اسے جیسے کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ابیہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی اور اس بات سے شاید اب کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا یا کسی نے توجہ ہی نہیں دی تھی، لیکن اسے یہ بہتر لگا تھا۔ ایگزامز قریبی تھے کہ سمام کا باہر جانے کا ارادہ بن گیا۔ ابیہ کی بے چینی بڑھ گئی۔ فریحہ محسوس کر رہی تھی، البتہ وہ خود پرسکون تھی۔ پھر وہ ہوا جو ابیہ سے قطعی نہیں سوچا تھا۔ وہ جب یونیورسٹی سے لوٹی تو سمام گھر میں سب کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے جانے لگی کہ سمام نے اسے پکار لیا۔ وہ سب کے سامنے سے بات کرنے پر کترا رہی تھی۔ ابیہ کے سلام کا جواب دینے کے بعد وہ پوری توجہ سے اس کی طبیعت اور پڑھائی کے حوالے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بے نیازی برت رہی تھی۔ راحیلہ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ اس سب کی نظریں اپنی جانب اٹھتے دیکھ کر خجل سی ہوگی، لیکن سمام اسے یوں ہی بغور دیکھتا رہا۔ ابیہ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئی اور نماز ظہر ادا کرتے بستر میں گھس گئی۔ اسے آج سب کی نظریں عجیب سی لگ رہی تھی۔ خود سمام کی نگاہیں بھی جل رہی تھی، یا پھر اب محبت نے اپنا آپ اس پر آشکار کر دیا تھا اور سب اسی کی بدولت تھا۔ لیکن جو بھی تھا، وہ اب سمام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ فریحہ کا مستقبل تھا اور اس کے دل میں سمام کے لیے کوئی جذبہ ابھرے وہ قطعی نہیں چاہتی تھی۔ پھر لنچ کو چھوڑ کر ڈنر پر ہی سب کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخ ڈورے سمام نے بغور دیکھے۔ سمام کل واپس جا رہا تھا۔ وہ اس کا سامنا کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتی تھی کہ جس بات پر بند مشکل سے باندھے تھے، اب کوئی بند کارگر نہیں ہونا تھا، لیکن اس کے لاکھ پہروں کے بعد بھی سمام کو وہ ٹیرس پر نظر آ گئی۔ ابیہ جو نگاہ بچا کر قریب سے گزر جانا چاہتی تھی کہ اس کا ہاتھ سمام نے تھام لیا اور بات نگاہوں کے ذریعے دلوں میں اتری اور زبانی کوئی کلام نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ یہی تو مجھے پوچھنا ہے ابیہ، کیا ہوا؟ سمام نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ خود پر قابو پاتے سختی سے بولی۔ تم چھپ کیوں رہی ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں چھپ رہی ہوں؟ وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ آپ کی چور نگاہیں بتاتی کہ آپ چھپ رہی ہیں، وہ طنزاً بولا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتی اسے غصہ دلا گئی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے اس گریز کو جانتا ہوں، بس میں صحیح وقت کے انتظار میں ہوں۔ سمام کا ارادہ اسے اپنی محبت سے آگاہ کرنا تھا، لیکن وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ ابیہ نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ وہ تیز ہوتی سانسوں کو کمرے میں داخل ہو کر بحال کرتی فریحہ کی نظروں میں آ گئی۔
لیکن وہ کچھ بولی نہیں، کروٹ بدل کر آنکھیں موندتے ہوئے لیٹ گئی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ جو امی چاہتی ہیں وہ ناممکن ہے، کیونکہ خالہ اگر ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی تو کہیں نہ کہیں بات سمام کی جانب سے رکاوٹ کا شکار ہے۔ کل ہی تو بقا سے بات ہوئی تھی، اور جب وہ ابیہا کے بارے میں اسے چھیڑ رہی تھی تبھی اس نے کہا تھا کہ ابیہا کے ساتھ اسے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ اسے غلط سمجھی ہے، وہ سب تو مذاق تھا، اور تبھی اسے فریحہ نے ہر بات پر سوچ بچاش شروع کر دی تھی۔ پھر سمام کا جانے سے پہلے یہاں آنا، مما کا خالہ پر شادی کا زور دینا، سمام کی نگاہوں کا ابیہا پر ہونا، ابیہا کا نگاہیں چرانا، خاص کر مما کا فریحہ کو چھپے لفظوں میں ہدایت کرنا کہ سمام پر تمہارا حق ہے، صرف تمہارا۔ وہ کافی کچھ سمجھ رہی تھی کہ اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے فریحہ کے لائف پارٹنر کے طور پر وہ ہمیشہ سمام کو دیکھتی آئی تھی۔ اب اچانک سے وہ خواب ٹوٹتا تو انہیں یقیناً تکلیف ہوتی، مگر فریحہ حقیقت سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر سمام کا انٹرسٹ ابیہا میں تھا تو بھی جاننا لازمی تھا، مگر بات تھی کہ کھل کر سامنے آ ہی نہیں رہی تھی، اور اسی لیے اس نے ابیہا فٹجات سے پوچھنے کی ٹھانی۔ سمام کیا تو ابیہا کی اداسی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، وہ پچھلے کئی روز سے مسلسل کھانے کو اگنور کر رہی تھی، اور آج آخر کار پوچھ ہی لیا، لیکن وہ صاف مکر گئی تھی۔ اس نے راحیلہ بیگم کے بھی ڈراوے دیے، مگر وہ لڑکی کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی، نہ ہی کوئی لفظ عطا کیا، وہ تھک کر ہار کر نیا لایا عمل سوچنے بیٹھ گئی۔ اب ابیہا سے بات کرنے کا ارادہ مکمل طور پر ختم کر دیا، کیونکہ وہ کچھ بھی بتانے والی نہیں تھی، اب بات بقا سے ہی اگلوانی تھی۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے بقا کا نمبر ملایا۔ بقا تے پہلے آپ لین ماردا پیسے کدھر ہے؟ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آج محترمہ فریحہ جاوید نے بذات خود فون کیا۔ وہ بشاشے سے بولا تو فریحہ کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ ذرا بنو مت، فریحہ نے ٹوکا۔ اچھا تو پھر کام بتاؤ۔ میرے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے، وہ بھی اصل بات جاننا چاہتا تھا۔ فریحہ نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولی، گھر میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ فریحہ کے سوال پر بقا کے کان کھڑے ہوئے، مگر وہ بات چھپانے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہی کہ سمام بھائی کے سر سے ابیہا نامی بھوت کیسے اتارا جائے۔ بقا کا جواب جس بات سے آ رہی تھا وہ پرسوچ لہجے میں گویا ہوئی۔ سمام نے کچھ کہا ہے جانے سے پہلے؟ یہی کہ شادی کریں گے تو صرف ابیہا سے، ورنہ نہیں۔ بقا کسی روبوٹ کی طرح ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ اچھا، اور پھر خالہ جان کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ میری خالہ کہتی ہے کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ سمام میری فریحہ کا حق ہے۔ فریحہ کو لگا جیسے اس کی امی نے اس سب کے سامنے اس کے لیے بھیک مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دی ہوں، اور بس سرے بازار رسوا ہو گئی۔ خالہ جان کیا کہتی ہیں؟ وہ سمام بھائی کو منانے کے جتن کر رہی ہیں، کیونکہ خالہ جان کو انکار کرنا مناسب نہیں۔ فریحہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا بات کرے، کہ اسے سمام سے محبت نہیں تھی، اور نہ ہی ایسی وابستگی تھی کہ جسے وہ چاہت کا نام دیتی، اس لیے وہ ابیہا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سمام کب تک لوٹیں گے؟ جب ماما شادی کے لیے مان جائیں گی۔ کیا مطلب، سمام اس شادی سے بھاگنے کے لیے یورپ گیا ہے؟ جی ہاں، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اوہ، اور خالہ ابیہا کے لیے مان جائیں گی؟ انہیں ابیہا بھی بہت پسند ہے۔ فریحہ نے خاموشی سے لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور آگے کا لائحہ عمل سوچنے لگی کہ کس طرح ماما کو سمام اور ابیہا کی شادی کے لیے راضی کرے، جبکہ ایک مشکل عمل تھا۔ چلو جی، کرو فریحہ، ابھی بھی پلاننگ ہے۔ مسلسل کئی ہفتے سوچ بچار کے بعد فریحہ نے جاوید صاحب سے بات کی، اور وہ فریحہ کی پوری بات سن کر مسکرات گئی۔ ارے میری بیٹی اتنی بڑی ہوگی کہ اپنی بہن کے لیے قربانی دینے کا سوچ رہی ہے۔ جاوید صاحب نے فریحہ کا ماتھا چوم لیا۔ بابا، قربانی کیسی؟ جس کی محبت اسی کا حق۔ وہ بابا کے سینے سے لگی بولی تو جاوید صاحب نے فریحہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ لیکن اس کا کیا کریں گے کہ ابیہا نہیں مان رہی، اور آپ کی امی تو وہ تو بالکل نہیں مانیں گی، کیونکہ وہ ہمیشہ سمام کو آپ کے لیے سوچتی رہی ہیں۔ جاوید صاحب کے چہرے پر اب پریشانی رقم تھی۔ بابا، اب بس آپ مان گئے نا، باقی سب کو بھی میں منا لوں گی۔ فریحہ جاوید صاحب کو دیکھتے ہوئے شوخی سے بولی، آپ خوش ہیں نا؟ وہ اطمینان کر لینا چاہتے تھے۔ جی میں خوش ہوں، وہ دل کھول کر مسکرائی۔ فریحہ نے کئی بار کوشش کی کہ وہ راحیلہ بیگم سے بات کرے، لیکن وہ ہمت کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے سمام کو کال ملائی۔ ہماری شادی کی تیاریاں یہاں عروج پر ہیں اور تم یورپ جا کر بیٹھ گئے، جلدی واپس آؤ بھائی۔ فریحہ کو شرارت سوجی، دوسری طرف سمام تذبذب کا شکار ہوا اس کی بات سن کر۔ کیا مطلب ہے فریحہ؟ میں نے ماما کو صاف انکار کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر فریحہ مسکرا دی۔ کیا مطلب ہے شادی نہیں کرو گے؟ تم کیا جانتے نہیں میں بچپن سے تمہارے خواب دیکھتی آ رہی ہوں، اور وہ خواب تم ہی تو دکھاتے رہے ہو مجھے۔ اس کی بات پر سمام غصے میں آ گئے۔ فریحہ تم پاگل ہو گئی اور کچھ نہیں، دیکھو ہم صرف کزنز ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور میں نے کب خواب دکھائے؟ میں نے تو خود جب سے خواب دیکھنے شروع کیے تب سے اسے دیکھا ہے۔ معصوم سا بنا کہہ رہا تھا۔ فریحہ نے اپنی ہنسی دمائی۔ مجھے نہیں معلوم تم واپس آ رہے ہو، مجھے کسی بھی قیمت پر تم سے شادی کرنی ہے۔ فریحہ ضد میں آ گئی تھی اور وہ خود پر ضبط کرتا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو فریحہ، اچھے بچے ایسے نہیں کرتے، پہلے میری مما نہیں مان رہی، اب تم کوئی پرابلم کریٹ مت کرنا۔ اور فریحہ تم ہمیشہ میری اچھی دوست ہی رہی ہو، اور تم وہاں جا کر کیوں چھپ گئی؟ یہ کوئی طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا؟ فریحہ ابھی ٹھیک ہے نا؟ سمام نے کسی انجانے سے احساس کے تحت پوچھا تو مسکرا دی۔ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتی کسی سے۔ کہہ رہی تھی کہ سمام سب چھوڑ کر کیوں چلے گئے، انہیں یہاں رہ کر سب کو منانا چاہیے تھا، مجھے اکیلا چھوڑ گئے، جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ فریحہ بنا سوچے کچھ بھی کہے جا رہی تھی، لیکن سمام کے کان کھڑے ہو گئے۔ فکر نے فوراً سے آ لیا۔ کیا وہ واقعی ایسا کہہ رہی تھی؟ سمام نے تصدیق چاہیے اور فریحہ نے فوراً سے ہاں بھی کر دی۔ چلو جی، فریحہ تو نا لاواں لتری کے دی ادھر دی تو ادھر تے ادھر دی ادھر تے لا بھی ایسے جھوٹے چغل خور کوے وغیرہ لئی نا جڑی گل دی وجود ہی نہیں ہے۔
میری ویسے جلدی کا آپ لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا، آپ لوگوں کو ناول کا نام بیچ میں شو ہو گیا ہوگا، لیکن یہ جیسے سنگل ایپیسوڈ کا ناول ہے تو میں اتنا اس چیز کو بادر نہیں کرتی۔ اوہ مائی گاڈ، وہ کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ یار میں نے واقعی میں اچھا نہیں کیا، لیکن ویسے کوئی وعدہ اس لیے نہیں دے کر آیا کہ جانے ماما مانے بھی یا نہیں۔ پریشانی اس کے لفظوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ فریحہ مسکرا دی۔ اس طرف کا کام مکمل تھا، اب کسی بھی طرح راحیلہ بیگم کو منانا تھا، اور وہ یہ مشکل کام بھی کر ہی لینا چاہتی تھی کیونکہ وہ قطعی اس بات کے حق میں نہیں تھی کہ وہ کسی پر زبردستی تھوپی جائے۔ وہ سمام کو جلد پاکستان لوٹنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فریحہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ فریحہ کچن میں کھڑی اپنے اور ابیحہ کے لیے ملک شیک بنا رہی تھی، تبھی راحیلہ بیگم نے فریحہ کو آ لیا۔ کیا مطلب امی، کیا چاہتی ہوں میں؟ فریحہ مکمل طور پر انجان بنی کھڑی تھی۔ تمہارے بابا نے مجھے سب بتا دیا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ راحیلہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ تو پھر آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ فریحہ کی ساری توجہ ملک شیک پر ہی تھی۔ راحیلہ بیگم کو سخت کوفت ہوئی۔ تم جانتی ہو نا، میں نے ہمیشہ سے سمام کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھا ہے۔ وہ آواز کو دھیمی کے کہہ رہی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ ابیحہ ان کی بات سنے۔ وہ چاہے سمام کے لیے فریحہ کو سوچتی تھی، لیکن ابیحہ کو بھی کبھی تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ تو امی آپ کون سا سمام صرف بابا کے داماد کہلائیں گے؟ ابھی بھی آپ ہی کے کہلائیں گے نا؟ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر راحیلہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ فریحہ، سمام نے فی الحال شادی سے منع کیا، اس نے ابیحہ کا نام نہیں لیا، اور تمہاری خالہ ہے نا، اسے منا لیں گی، تو پھر تم کیوں فضول میں بڑی بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ امی، سمام نے ابیحہ کا ہی نام لیا، خالہ جان نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، اور سمام سے بھی بات ہوئی ہے کل میری، وہ بالکل بھی نہیں مانے گا، وہ ابیحہ کے حوالے سے خواب دیکھتا ہے۔ اور پھر امی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ کوئی مجھے پسند نہیں کرے گا؟ نہیں نا، تو پھر پریشانی کی وجہ، اور ویسے بھی سمام کو کون سا میں اس حوالے سے پسند کرتی ہوں؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ان کے بارے میں ایسا، لیکن اب اگر سمام ابیحہ کے لیے سوچتے تو امی ہم اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے نا، اور اگر کر بھی لیتے تو امی کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے خوش رکھے گا؟ بلکہ میں تو سوچ سوچ کر ہی جلتی رہوں کہ وہ مجھ سے پہلے بھی کسی کی محبت میں سلگتا رہا ہے۔ امی مجھے کسی کی محبت کی بھیک نہیں چاہیے، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ وہ انہیں مکمل اعتماد میں لیے سمجھا رہی تھی، لیکن ان کی الجھن ہمس قائم تھی۔ فریحہ، تمہیں تکلیف ہوگی، مجھے اندازہ ہے، وہ آخر میں نم آنکھیں لیے بولے۔ امی ابیحہ کو بھی تو ہوگی نا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دل میں کچھ رکھتی ہو، اور امی کسی یتیم کا دل تو بالکل بھی نہیں دکھانا چاہیے، ہے نا؟ سب سے بڑی نیکی تو یہی ہے، اور یقین کیجیے مجھے بالکل دکھ نہیں ہوگا۔ فریحہ نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ فریحہ، اتنی سمجھداری کی باتیں کریے راحیلہ، اور آپ ہیں کہ بچی بنی ہوئی ہیں، مان بھی جائیں اب۔ جاوید صاحب جانے کب سے کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے، آنکھوں میں نمی لیے راحیلہ بیگم انہیں بے بسی سے دیکھنے لگی۔ جاوید، ایسا نہیں ہے، ابیحہ مجھے کسی بھی طور فریحہ سے کم عزیز ہے، وہ بھی میری بچی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے بھی ساری خوشیاں ملیں، لیکن ایک کو دکھ دے کر دوسرے کی خوشیاں کشیدنا مقصد نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں مفاد پرست ہو رہی ہوں، صرف اپنی بیٹی کا سوچ رہی ہوں، لیکن یقین کیجیے وہ بھی مجھے اتنی عزیز ہے۔ میں اس کے لیے بقا کو سوچ رہی تھی، کیونکہ بقا کی آنکھوں میں اس کے لیے بے چینی دیکھی تھی میں نے۔ سمام بھی آنسو حلق میں اٹکا تو وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ ہے، لیکن ابھی حالات کی نزاکت کو بھی سمجھے نا۔ اے لو، بقا دی اکھاں دے وچ اونے دیکھ لیتے سارے جذبات سمام کو نا، یا سمام دی اکھاں وچ جذبات نہیں چھلکتے، سمام جذبات لیس ہے، لیکن ابھی حالات کی نزاکت کو بھی سمجھے نا۔ وہ فریحہ کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے دونوں کو ساتھ لگا کر بولے۔ وہ دونوں نم آنکھوں سے ہنس دی۔ آپ دونوں کہتے تو مان لیتی ہوں، لیکن میں اپنی فریحہ کی شادی بھی بہت اچھے لڑکے سے کروں گی۔ راحیلہ آپ خود کو تسلی دے رہی تھی، وہ دونوں مسکرا دیے۔ ابیحہ کو ساری بات بقا سے معلوم ہو گئی تھی، وہ یہ سب جان کر کہ فریحہ اس کی وجہ سے سمام سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے دکھ پہنچا تھا، جبکہ ابھی وہ اصل بات سے قطعاً انجان تھی، اس لیے وہ غصے سے فریحہ کے پاس آئی، جو اس وقت کانوں میں ہینڈ فری لگائے میوزک سننے میں مصروف تھی۔ ابیحہ نے اس کے کان سے ہینڈ فری نکالی اور غصے سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، فریحہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ کیا کر رہی ہوں؟ وہ انجان بنتی سے مزید غصہ دلا گئی۔ تم سے کس نے کہا میں سمام کو پسند کرتی ہوں اور اسے شادی کی خواہش مند ہوں؟ کسی نے نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا، جس پر وہ تلملائی۔ تو پھر یہ سب کرنے کی کیا وجہ؟ کیوں تم نے سب سے یہ کہا کہ میں سمام سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اسے پسند کرتی ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی دیکھی، اور تم اس سے محبت کرتی ہو، یہ بھی میں جانتی ہوں۔ اس کا اطمینان ہمس قائم تھا۔ جھوٹ بولتی ہیں میری آنکھیں، اور تم میرے احساسات سے بے خبر نہیں ہو۔ کتنا مان تھا مجھے تم پر کہ تم مجھے اتنا جانتی ہو، سمجھتی ہو کہ مگر نہیں، میں غلط تھی۔ وہ کہہ کر رونے لگی تو فریحہ نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ بے وقوف، میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ جھوٹ، وہ اسے دھکیلتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ تم اگر مجھے سمجھتی تو مجھے میری نظروں میں دو کوڑی کا نہ کر دیتی۔ تم نے سمجھا کہ یہ سب کر کے سب کی نظروں میں سرخرو ہو جاؤ گی، اور سب تمہیں داد دیں گے اس قربانی پر، اور میں تمہاری گرویدہ ہو جاؤں گی۔ نہیں فریحہ، نہیں، مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ تم میری دوست ہو۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ فریحہ اسے گنگ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کیسے ابیحہ کو سمجھائے؟ ابیحہ نو اٹاں دی کمی ہے، دماغ سے اٹ وجن والی ہے۔ تم نے بہت غلط کیا فریحہ، اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہہ کر تیزی سے چلی گئی، اور پھر کتنے دن اس نے فریحہ سے بات نہیں کی، نہ ہی اس کے سامنے آئی۔ رمضان کا آغاز ہو چکا تھا، اور وہ سحری کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے سو گئی۔ اٹھی تو حمزہ کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ سمام سیدھا ان کے گھر آ رہا ہے، اور افطاری پر خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ وہ تب سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہ سمام سے نہ ملنے کا مکمل ارادہ کر چکی تھی، مگر سمام نے آتے ہی موقع ڈھونڈ لیا اور افطاری کے وقت آیا، اور عشاء کی نماز اور تراویح حمزہ کے ساتھ ادا کر کے
آنے کے فوراً بعد رحیلہ بیگم سے اجازت لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، کیونکہ اگلے دن اسے لاہور کے لیے نکلنا تھا اور اس سے پہلے اس ماجبی کو راضی کرنا از حد ضروری تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابھی ششتر رہ گئی۔ اس نے تمام کام اسی لیے جلدی جلدی نپٹائے تھے کہ سمام کے آنے سے پہلے سو جائے، لیکن اسے کمرے میں پا کر اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سمام نے اس کے قریب جگہ بنائی تو وہ یوں اچھلی جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ اچھا یار، یہ جو فرسٹ لائن بلر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے اور کوئی پی ڈی ایف نہیں ملا اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا کہ اور کوئی پی ڈی ایف مل سکے، ڈھونڈ سکوں، تو ابھی اس پہ گزارا کرے کیونکہ میں جب پڑھ سکتی ہوں تو ہوپ سو آپ لوگ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ سمام نے جو فاصلے سمیٹے تو میں انہیں پل میں بڑھاتی ہوئی بیٹھ کے دوسرے کونے پر جا بیٹھی اور رخ سمام سے مخالف سمت کر لیا تو وہ مسکرا دیا۔ کیا بات ہے، تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ وہ دھیمے سے لہجے میں بولا تو وہ کچھ نہیں بولی، اسے لگ رہا تھا جیسے لبوں پر کسی نے الفی چپکا دی ہو۔ وہ ہونٹ چاہنے کے باوجود نہیں ہل پائے تھے۔ اب جب سب تیار ہے تم سب کی توجہ پانے کے لیے کون سے حربے آزما رہی ہو؟ وہ اس جیسے حق سے بات کر رہا تھا جیسے اس کی روٹھی ہوئی بیوی گھر چھوڑ کر آ گئی اور وہ ابھی اسے لینے آیا ہو۔ تم نے فریحہ کے ساتھ بہت برے طریقے سے بات کی، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ مسلسل اسے دیکھتا اپنی بات کہہ رہا تھا اور وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ بیٹھا تاکہ اس کے چہرے کے نقش و نگار کے اتار چڑھاؤ دیکھ سکے۔ سب راضی ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، خود میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور اب تک تمہارے ساتھ کے ایک خواب دیکھتا آیا ہوں۔ ابھی کا دل دھڑکا تھا، چہرے کے پر ایک خوف کا سایہ لہرا کر گزرا۔ کسی کو کوئی بھیک نہیں دی تمہیں؟ جو رشتہ خالہ جان جوڑنا چاہتی تھی وہ دونوں فریقین اس بات کے حق میں نہیں تھے ہی نہیں، تو بھیک کیسی؟ اور تم میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں لگتا ہے میری محبت تمہیں بھیک میں مل رہی ہے؟ تمہیں میری محبت سے زیادہ اپنی وہ انا عزیز ہے جسے اب تک کوئی خطرہ لاحق ہے ہی نہیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے کہہ رہا تھا اور وہ ہولے ہولے لرزنے لگی، جسے سمام نے سارے شکوے ختم کر دیے اور یا اس میں شکوے کرنے کی سکت ہی نہ باقی رہی ہو۔ سمام اس کے دونوں ہاتھ تھامے اب اس کے سامنے دو زانوں بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ آنسوں پر ضبط کرتے کدھر گئی خود سے لڑ رہی تھی۔ ابیہا وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ سمام نے پکارا تو جیسے اس کی جان مٹھی میں بھیج لی گئی۔ پلیز اب دیر مت کرو، کلیہ حیات یہی ہے کہ انا یا غلط فہمیوں کی وجہ سے زندگی میں موجود خاص محبتوں کو نہ ٹھکرایا جائے۔ فریحہ نے تمہاری ذات کو کسی طور ارضا نہیں کیا، سب یہی جانتے کہ سمام کی شدید خواہش پر ابیہا کو اس کی دلہن بنایا جائے گا۔ اگر ایسے میں میری محبت تمہاری ذات کے لیے پریشان کن چیز ہے جس سے تمہاری ذات کی توہین ہوتی تو میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے نظر جھکائے کہہ رہا تھا اور ابیہا فرجات کے لیے ضبط کا بندھن چھلک گیا۔ اس کے آنسو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو بھگونے لگے تو سمام نے اس کی آنکھوں کے بہتے سمندر کی جانب نگاہ کی۔ ابیہا میں اسے کیا سمجھوں؟ ہاں سمجھ لوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تو وہ ہمس خاموش تھی۔ نہ سمجھوں؟ انکار کی بات کی تو آنسو میں مزید روانی آ گئی۔ سمجھ گیا میں، وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بے ہاں یاں بس کر دے، کیوں نو وہ کہتے ہیں مشرقی مشرقی لڑکیوں کی خاموشی میں ان کی رضامندی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کون کہندا۔ چاند رات کو سب لوگ کراچی پہنچ گئے تھے اور منگنی کی چھوٹی سی رسم گھر والوں کی موجودگی میں ادا کر دی گئی تھی۔ نکاح کی تقریب عید کے دوسرے روز رکھی گئی تھی۔ سب اتنی جلدی میں ہو رہا تھا کہ ابیہا کی جان پر بن آئی تھی، لیکن سب کی خوشی اور جوش و خروش اتنی تھا آخر تک ابیہا کی آنکھیں نم ہی رہی۔ سب اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے تیاریاں کر رہے تھے۔ ایسے میں اسے ماما بابا یاد آ جاتے تو وہ رونے بیٹھ جاتی اور پھر حمزہ اور فریحہ گھنٹوں اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں جتے رہتے۔ نکاح اور رخصتی دوسرے دن گویا خیر و عافیت ہوگی اور آج بقا ابیہا کی محبت کے ننھی سی کومپل کا دل میں عقیدت کا روپ دیے فریحہ کو تنگ کرنے میں مگن تھا۔ اسے یہ اتنے حسین دل و روپ والی لڑکی بھی ان دنوں دل کے انتہائی قریب لگتی تھی، جو جتنا ابیہا اور سمام کی شادی کی تیاری میں اس کے قریب ہوگی تھی پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ لوگ ابیہا کے ولیمے کی غرض سے عید کے تیسرے روز ہی لاہور آئے تو بقا نے کوئی موقع فریحہ کو تنگ کرنے کا نہیں چھوڑا۔ البتہ حمزہ کی رحیلہ بیگم سے یہی گردان تھی کہ اس بار نایاب کے ساتھ بات پکی کر ہی دیں۔ خود بھی وہ ایسے ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی بھی ابیہا کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی نایاب پر وہ نگاہیں جمائے بیٹھا ہوا تھا اور وہ شرماتے ہوئے اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ بقا اپنے ہینڈی کیم میں اور فریحہ اپنے موبائل فون میں دونوں کی تصاویر لینے میں مصروف تھی۔ تبھی بقا نے اپنے ہینڈی کیم کا رخ فریحہ کی جانب کر دیا اور ایک ساتھ کئی تصویریں لے ڈالی۔ فریحہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ لگتا ہے نظر کمزور ہو گئی ہے، دلہا دلہن ادھر ہے، فریحہ نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں تو دلہے کی سالی تو ادھر ہے نا، وہ لاپرواہی سے بولا تو فریحہ نے اسے اس بونگی پر چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ تصاویر لینے کے سلسلے کا موقوف کر چکے تھے۔ مطلب یہی کہ بھائی کی سالی اور بھابھی کی بہن کا بہن کے دیور اور بہنوئی کے چھوٹے بھائی سے کیا رشتہ بننے کی امید ہوتی ہے؟ اپنی بات پر محسوس ہوتے ہوئے بقا کا بلند و بانگ کہہ ابھرا تھا۔ تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ فریحہ یوں بول رہی تھی کہ جیسے جانے کتنی بول لو۔ آہستہ بولو بے شرم لڑکی، بڑی محفل میں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بقا اسے مکمل طور پر زج کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ ورنہ تمہارے قتل کے امکانات کافی روشن ہیں، دان چبا کر کہتی فریحہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ کرتا تو 2 دن پہلے ہی ہو گیا تھا جب تمہیں
सजे सवरे रूप में देखा था, लड़कियों की जैसी लग रही थी, और आज तो उफ नीला रंग तुम्हारे लिए बना है। भाई मैं चाहता हूँ कि अगली ईद पर मेरे पहलू में भी मेरी दुल्हन हो और मैं ईदी के तौर पर इससे गले मिलूँ। वो इस वक्त फरिया को इंतहाई चीप लग रहा था, जबकि वक़ा इन लम्हात को पूरी तरह इंजॉय कर रहा था। थर्ड क्लास आशिक, कितने ठरकी हो तुम। अभी तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे भाई की हुई है, इसका गम मनाने के वजह तुम मुझे प्रपोज़ कर रहे हो भड़की। अब जो गुजर गया तो इसका मलाल क्या, और जो सामने इसे छोड़ूँ क्यों, कैसे? वो इसके कान के करीब होकर बोला तो फरिया क्या आसान खता हो गया। वो हया से सुर्ख चेहरे के साथ इसे देख रही थी, गालबन इसकी मोहब्बत की सच्चाई जानना चाहती थी, और इसकी शौक नज़रों का असर था जो फरिया अब ज़्यादा देर से नहीं देख सकी थी। मामा से बात करूं? वो सब लोगों को नज़रअंदाज किए फरिया के सामने खड़ा था, और फरिया को कुछ कहने की हालत में नहीं थी। अभी की निगाहें मसलसल इन्हीं दोनों पर थी। इसने समाम को टोका देकर दोनों को तरफ मतवज्जा किया। यकीनन सरप्राइज़ है। समाम के कहने पर वो भी मुस्कुरा दी। इंशाल्लाह, अभी यह दिल से कहती हुई मुस्कुरा रही थी, और सामने फरिया की आंखों की चमक भी नहीं डाली थी। यकीनन ढेरों खुशियाँ लेकर आई थी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ईद स्पेशल मानती हूँ बहुत छोटा सा नावल था, लेकिन यार अभी मैं कल रात भी पूरी रात नहीं सोई। आपको पता होगा मैंने एपिसोड भी सुबह 5 बजे अपलोड हुई है। मैं कल 4:30 बजे ऊपर सोने गई हूँ सुबह, फजर की नमाज़ पढ़ के। उसके बाद मैं उठ गई हूँ जनाब अली 5:30 पौने 6 बजे मैं नीचे थी। 5:30 बजे मैं नीचे थी, आके मैं लेटी हूँ, और फिर मैं पौने 6 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि मेरे पापा वगैरह नमाज़ पढ़ के आते हैं। इनकी तो मेरी ये रूटीन रही है, बल्कि मेरा रिकॉर्ड रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो ईद की नमाज़ पढ़ के आएँ तो मैं सोई हुई हूँ। मैं हमेशा उठी हुई होती हूँ, तो आज भी मैं उठ गई। अब उठ गई हूँ तो फिर उसके बाद मैं अपने बकरे के साथ थोड़ा सा लग गई, बेचारा चला गया अभी, तो अल्लाह पाक कबूल फरमाए उसको। तो ना वो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ थोड़ा सा शुगर लगा रहा है। फिर उसके बाद ना आपको अपनी रूटीन बता देती हूँ ईद कैसी गुजरी मेरी। आप लोग भी बताइएगा आप लोग की ईद कैसी गुजरी। अच्छा, उसके बाद ना ये जो पीछे हमारे रिलेटिव्स में डेथ हुई थी ना मेरे भाभी के फादर की, तो ये मेरे घर वाले वहाँ पर चले गए। मैंने कहा कि तुमने बकरे का ख्याल रखना है, तुमने सोना नहीं है, तो हम अभी आते हैं। वो बस फ़ोन देखते देखते मैं वो ईद विशेस कर रही थी सबको, तो ढेरों मैसेजेस थे, तो वो सबको विश कर रही थी और फिर जवाबात भी दे रही थी। तो मैं करती करती मुझे अचानक नींद आई, पता नहीं क्या हुआ, मैंने नेट ऑफ़ किया, मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो उसके बाद मेरे वो हमारी वो बर्तन धोने वाली आंटी आई हैं, वो भी बेल बुल बजा बजू के चली गई, मैंने पता ही नहीं, मेरे फरिश्तों को भी नहीं खबर। फिर ना मेरे घर वाले वापस आ गए, उन्होंने बेला बुला बजाई, उन्होंने कहा अंदर लगता ख़त्म हो गई है ईद तो। फिर मुझे कॉल आई है, मैं कॉल पे उठी, शुक्र है मैं उधर फ़ोन साइलेंट पे नहीं करके सोई। पहले मैं सोने लगी थी, मैं कहा नहीं रीज बहुत ही हो जाएगा कि किसी का फ़ोन शोन आया तेन भी नहीं पता लगना। तो फिर तो मेरी जी होनी सी ना, तो फिर मैंने कॉल पे मैं हड़बड़ा के उठी, मैं कहा क्या हुआ, कहते दरवाज़ा खोल, बाहर आके सी बाहर खड़े हैं। हालांकि मेरे बेचारे बकरे ने बड़ी आवाज़ें निकाली है कि बहना आ जा, दरवाज़ा खड़क रहा खोल ला, तो लेकिन ना बस नींद ही नहीं थी। तभी मैं मुश्किल घंटा को सोई होंगी। और फिर दोपहर में बच्चे आए हुए थे, ये आपी वगैरह के बच्चे भी आए हुए थे, भाभी के बच्चे, भाई के बच्चे भी आए हुए थे, तो ये सारे लोग इधर ही थे। तो बच्चों ने फिर कुछ भी नहीं, सोने ही नहीं दिया, बैठे रहे दोपहर बैठे रहे, मतलब मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई। अभी क्या टाइम होगा, हाय अल्लाह जी 1 बज गया, तो मैंने सो लेने दो। मैं इसलिए आज का नावल छोटा था, और बाकी मुझे अभी इजाज़त है, मैं चलती हूँ, क्योंकि सारे सोने चलेंगे, सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। आज मेरी बेइज्जती हो जानी है कि रीज तू सोना मरना नहीं, और तुमने बीमार होना है, तुमने नींद ही पूरी नहीं होगी तो बीमार पड़ जाओगी। और अभी कल का पता नहीं क्या स्केड्यूल है मेरा, तो मुझे भी इजाज़त है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि मुझे ज़रा सारी ईदी इकट्ठी हो जाए। अभी तक मुझे कोई ईदी नहीं इकट्ठी हुई, अभी तक मुझे सिर्फ 2 लोगों से मिली है ईदी, नहीं सॉरी 3 लोगों से मिली है, और मुझे किसी ने ईदी नहीं दी। तो भाई ने दी है, एक ने पापा ने दी है, भाई ने दी है, और किसी ने दी थी, फुप्पो दे के गई थी पहले जब आई थी ना, तो वो दे के गई थी, और मुझे किसी ने ईदी नहीं दी। बाकी दोनों भाइयों को मैंने मैसेज किया आज मेरी ईदी, तो वो कह रहे थे तुम्हें ईदी मिल जाएगी, भेज देंगे। तो वो अल्लाह करे वो आ जाए, तो फिर उसके बाद मैं अमीर हो जाऊँगी। लेकिन अभी मुझे इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, मुझे किसी ने ईदी नहीं दी। मैं कहा मैं कौन सा बड़ी हो गई हूँ, मुझे ईदी नहीं दे रहे। हालांकि होता है ना बाज़ फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि बड़ी ईद पे ना कहते हैं कोई ईदी शीदी नहीं, बड़ी ईद पे गोश्त है, कुर्बानी है, ये है वो है। लेकिन हम भाई हमारी रूटीन रही है आज तक, जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है, कोई ऐसी ईद नहीं गुजरी जिस पे मैंने ना मुझे ईदी ना मिली हो। तो मुझे यार बड़ा वो लोनली फील हुआ है, और बड़ा दुखी सा फील हुआ है कि यार मुझे ईदी नहीं इकट्ठी हुई। ऊपर से यार मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बच्चों को ईदी दी है। बार बार वो तकाजे हो रहे थे, अब कहती मनी
میں کہا بیٹا مجھے تو مل لینا تھا، اور میری بیٹا ایسے آگے سے سادہ ہے نا، کہتی ریچ خالہ جو مجھے عیدی ملی ہے آپ میری عیدی لے لو اور پھر مجھے عیدی دے دو، کہ مطلب میرے سے پیسے لے کے مجھے دے دو. میں کہا نا ککے اب میں اتنی بھی نہیں ہوں، تو میرے غیرت پہ وار مت کرو، میں تمہیں عیدی دوں گی. پھر میں نے سارے بچوں کو عیدی دی. تو یہ تھی میری داستان عید. تو آپ لوگ کی عید کیسی گزری اپنی رائے اپنا بتائیے گا کیسی گزری. تو باقی کیا کہہ رہے تھے جناب، ایپیسوڈ ناول کے بارے میں بتائیے گا کیسا ناول تھا. او یاد آ گیا ایک چیز رہ گئی، بھول گئی میں یار، ناول کا نیم اور رائٹر نیم تو ریویل ہی نہیں کیا میں نے. ہو دیکھو جین کیسا میرا جی. تو ناول نیم ہے محبت سنگ عید بھائی اور ریٹن بائی کوثر ناز کا یہ ناول ہے. تو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گا. باقی میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے یہ والا ناول پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا، ایون کہ میرے پاس بہت سارے ناولز آئے ہیں میں نکال کے رکھے ہیں عید اسپیشل کے لیے. ابھی مجھے چانکی مارنے کا بھی ٹائم نہیں ملا اس میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا روٹین آج کتنی ٹف تھی. تو پھر ابھی بھی میں تھکاوٹ بھی ہوگی، ابھی میں جا کے سوؤں گی انشاءاللہ. پہلے ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کرنی ہے، تو اس تو بعد میں کل انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی جو ناول میں نے ریڈ کرنا ہے اس پہ تھوڑی سی چانکی چونکی مار لوں. ٹھیک ہے، تو میں چلتی ہوں. اللہ حافظ.